नींद का मौजिज़ा। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़ये की जो इंसानी तारीख़ में अल्लाह ताला की कुदरत और अज़मत की एक ज़िंदा मिसाल है। ये कहानी है इन नौजवानों की जिन्होंने अपने ईमान की खातिर हर चीज़ कुर्बान कर दी और अल्लाह ने उन्हें ऐसा इनाम दिया जो क़ियामत तक याद रखा जाएगा। कुरान पाक की सूरा कहफ में अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को तफसील से बयान फरमाया है। ये वो नौजवान थे जिन्होंने एक जालिम बादशाह के दौर में अपने ईमान को बचाने के लिए शहर छोड़ दिया और एक गार में पनाह ली। फिर अल्लाह ने उन्हें 300 साल तक सुला दिया और जब वो बेदार हुए तो उन्हें लगा कि सिर्फ एक दिन इसका कुछ हिस्सा गुजरा है। ये वाक़या रूमी सल्तनत के दौर का है जब मसीहियत फैल रही थी, लेकिन एक जालिम बादशाह ने लोगों पर बुत परस्ती मुसल्लत कर दी थी। इस शहर का नाम मुअर्रिखीन के मुताबिक कुर्सस था, जो आजकल तुर्की में वाक़े है। इस शहर में एक बहुत ताकतवर और जालिम बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम दकियानूस बताया जाता है। दकियानूस एक ऐसा हुक्मरान था जो अपने आप को खुदा समझता था। उसने अपनी रियाया पर हुक्म जारी किया कि सब लोग सिर्फ उसकी इबादत करें और बुतों को सजदा करें। जो भी इसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करता इसे बहुत सख्त सजाएं दी जाती। किसी को जिंदा जला दिया जाता, किसी को दरिंदों के सामने फेंक दिया जाता और किसी को इतना तशद्दुद किया जाता कि वो मौत को तरस जाता। इस शहर में कुछ नौजवान रहते थे जो खालिस तौहीद पर ईमान रखते थे। ये शाही खानदानों से ताल्लुक़ रखते थे, बादशाह के दरबारियों और अमीरों के बेटे थे। उनके पास हर तरह की आसाइशें थीं, आलीशान महल्लात थे, नौकर चाकर थे और दौलत की कोई कमी न थी। लेकिन उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और ईमान की रोशनी थी जो उनकी हकीकी दौलत थी। जब उन्होंने देखा कि पूरा शहर शिर्क और गुमराही में डूबा हुआ है, लोग बुतों को सजदे कर रहे हैं और अल्लाह की बंदगी छोड़कर मखलूक की पूजा कर रहे हैं, तो उनके दिल बेचैन हो गए। वो अपने वालिदैन और ख़ानदान वालों को समझाते लेकिन कोई नहीं सुनता था। सब के दिल सख्त हो चुके थे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वो नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनकी हिदायत में इजाफा कर दिया। ये आयत बताती है कि जब इंसान अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी तरफ 10 कदम बढ़ते हैं। ये नौजवान सच्चे दिल से हिदायत के तालिब थे, इसलिए अल्लाह ने उनके ईमान को और मजबूत कर दिया। एक दिन ये तमाम नौजवान जमा हुए। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि अब यहाँ रहना मुमकिन नहीं। हर तरफ जुल्म है, शिर्क है और ईमान के साथ जिंदगी गुजारना नामुमकिन हो गया है। बादशाह के जासूस हर जगह मौजूद हैं और जल्द ही उनकी भी खबर बादशाह तक पहुंच जाएगी। फिर उन्हें भी वही तशद्दुद और अजाब सहना पड़ेगा। उन्होंने फैसला किया कि हम ये शहर छोड़ देंगे। हम अपने महल्लात, अपनी दौलत, अपने खानदान सब कुछ छोड़कर किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहां हम अल्लाह की इबादत आज़ादी से कर सकें। ये फैसला कितना मुश्किल रहा होगा। नौजवान जो अपने वालिदैन से, अपने घरों से, अपनी आसाइशों से मोहब्बत करते हों, वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए निकल पड़े। कुरान हमें बताता है कि ये नौजवान खड़े हुए और कहा कि हमारा रब वही है जो आसमानों और ज़मीन का रब है, हम इसके सिवा किसी को माबूद नहीं पुकारेंगे वरना हम बहुत बड़ी बात कह बैठेंगे। ये उनका ऐलान ईमान था, उनकी हक पर डट जाने की गवाही थी। जब ये नौजवान शहर से बाहर निकले तो उनके साथ उनका एक कुत्ता भी था। इस कुत्ते को भी अल्लाह ने इतनी समझ दे दी कि वो उन नौजवानों के साथ चल पड़ा। ये अल्लाह की कुदरत है कि इसने एक जानवर को भी अहल ईमान की रफ़ाकत की तौफीक दी। वो चलते रहे, पहाड़ों में, जंगलों में, रास्ता तलाश करते हुए। उन्हें मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे जिंदा रहना है। बस उनके दिलों में अल्लाह पर भरोसा था और ये यकीन था कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आखिरकार उन्हें एक गार नजर आया। ये गार एक पहाड़ में था, बहुत बड़ा और कुशादा। गार का मुंह शुमाल की तरफ था तो सूरज की सख्त धूप बराह रास्त गार में नहीं आती थी। ये जगह पुरसुकून थी, महफूज थी और इबादत के लिए मौजू थी। नौजवानों ने ये गार अपना ठिकाना बना लिया।
وہاں انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ قرآن میں ان کی دعا محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ راست مہیا فرما۔ یہ دعا کتنی سادہ لیکن کتنی گہری ہے۔ انہوں نے دولت نہیں مانگی، نہ واپس محلات میں جانے کی خواہش کی، نہ آسائش طلب کی، صرف اللہ کی رحمت اور صحیح راستہ مانگا۔ یہی اہل ایمان کی خصوصیت ہے۔ جب یہ نوجوان تھکے ماندے اس غار میں آرام کے لیے لیٹے، اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ لیکن یہ کوئی عام نیند نہ تھی، یہ اللہ کی قدرت کا ایک خاص معجزہ تھا۔ اللہ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، یعنی ان کے کانوں کو بند کر دیا تاکہ کوئی آواز انہیں نہ جگا سکے۔ اور پھر شروع ہوا وہ سفر جو 300 سال تک جاری رہا۔ 300 سال یعنی 300 شمسی سال 309 قمری سال۔ قرآن نے دونوں طریقے سے یہ مدت بیان کی ہے تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 300 سال تک کوئی انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے بغیر کھائے پیے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب صرف اللہ کی قدرت میں ہے۔ جس اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو راستہ بنا دیا، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈی کر دیا، وہ ان نوجوانوں کو 300 سال تک محفوظ رکھنے پر بھی قادر ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو اس طرح گھماتے تھے کہ وہ غار کے اندر داخل نہیں ہوتا تھا۔ جب سورج طلوع ہوتا تو غار کے دائیں طرف سے نکل جاتا اور جب غروب ہوتا تو بائیں طرف سے۔ اس طرح نہ تو ان پر سخت دھوپ پڑتی تھی اور نہ ہی غار میں مکمل اندھیرا ہوتا تھا۔ ایک ہلکی سی روشنی ہمیشہ آتی رہتی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ انہیں کروٹ بدلواتی رہتے تھے، دائیں کروٹ سے بائیں کروٹ، پھر بائیں سے دائیں۔ یہ اس لیے تھا کہ 300 سال تک ایک ہی پوزیشن میں پڑے رہنے سے ان کے جسم متاثر نہ ہوں، ان کا خون جم نہ جائے اور ان کی ہڈیاں سڑ نہ جائیں۔ اور ان کا کتا، وہ غار کے دروازے پر اپنے دونوں پنجے پھیلائے بیٹھا رہا جیسے وہ پہرا دے رہا ہو۔ 300 سال تک وہ کتا بھی اسی حالت میں رہا۔ یہ منظر کتنا عجیب اور کتنا عظیم رہا ہوگا۔ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر کوئی ان کی طرف جھانکتا تو دہشت سے بھاگ جاتا۔ اللہ نے ان پر ایسی ہیبت طاری کر دی تھی کہ کوئی ان کے قریب نہیں آ سکتا تھا، اور جو بھی دیکھ لیتا وہ سمجھتا کہ یہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہوتے تھے۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوتی تھیں لیکن وہ نیند میں ہوتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں اس دور کی جو اس وقت گزر رہا تھا جب یہ نوجوان سو رہے تھے۔ جب ان کا شہر سے غائب ہونا بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے ہر طرف ان کی تلاش کروائی۔ جاسوسوں نے پورے علاقے کی چھان بین کی لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ بادشاہ بہت غصے میں تھا کیونکہ یہ امیر خاندانوں کے بچے تھے اور ان کا بھاگنا بادشاہ کی بے عزتی تھی۔ زمانہ گزرتا گیا، دقیانوس کی موت ہو گئی، پھر اس کے بعد کئی اور بادشاہ آئے اور گزر گئے۔ نسلیں بدلتی رہیں، شہروں کی شکلیں بدلتی رہیں، لوگوں کے حالات بدلتے رہے۔ وہ ظالم بادشاہ کا دور ختم ہو گیا اور اب ایک نیک اور عادل بادشاہ حکومت کر رہا تھا جو توحید پر ایمان رکھتا تھا۔ اس نئے دور میں لوگوں کے درمیان ایک بحث چھڑ گئی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ناممکن ہے، اور کچھ کہتے تھے کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ یہ بحث بہت عام ہو گئی اور بادشاہ بھی اس مسئلے میں الجھ گیا۔ بالکل اسی وقت 300 سال بعد اللہ نے ان نوجوانوں کو جگا دیا۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں تو سب کچھ ویسا ہی تھا۔ غار وہی، ان کے کپڑے وہی، کتا وہی جگہ بیٹھا ہوا۔ انہیں لگا کہ صرف چند گھنٹے گزرے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، کتنی دیر سو رہے تھے؟ کسی نے کہا شاید ایک دن، کسی نے کہا شاید دن کا کچھ حصہ۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم کتنی دیر سو۔ یہ ان کا تواضع تھا، ان کا اللہ پر بھروسہ تھا۔ انہیں بھوک لگی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی ایک شہر جائے اور احتیاط سے کھانا خرید لائے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو چاندی کے سکے دیے اور کہا کہ بہت احتیاط سے جانا، کہیں بادشاہ کے جاسوسوں کو پتہ نہ چل جائے ورنہ ہم سب کو پکڑ لیا جائے گا۔
وہ نوجوان شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ قریب پہنچا تو حیران رہ گیا۔ شہر بالکل بدل چکا تھا۔ دیواریں نئی تھیں، عمارتیں مختلف تھیں، لوگ مختلف تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک دکان پر گیا اور کھانا خریدنے کے لیے اپنا سکہ دیا۔ دکاندار نے جب وہ سکہ دیکھا تو حیران رہ گیا۔ یہ سکہ تو بہت پرانا تھا، 300 سال پہلے کا۔ دکاندار نے شک کیا کہ شاید اس نوجوان کو کوئی خزانہ ملا ہے اور یہ اس میں سے سکے لے کر آیا ہے۔ لوگوں نے اس نوجوان کو گھیر لیا۔ پوچھنے لگے کہ یہ سکہ کہاں سے ملا؟ کیا تم نے کوئی خزانہ کھودا ہے؟ وہ نوجوان بہت گھبرا گیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ میرا اپنا سکہ ہے، کل ہی تو میں یہاں سے گیا تھا جب دقیانوس بادشاہ تھا۔ لوگ اور زیادہ حیران ہوئے۔ دقیانوس The time has وہ تو come 300 سال to پہلے مر assert گیا۔ our dominion. تم کیسی بات کر رہے ہو؟ نوجوان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، لیکن وہ تو کل ہی تو بادشاہ تھا۔ میں اور میرے ساتھی کل ہی تو بھاگے تھے۔ بات پھیلتی گئی اور آخرکار شہر کے بادشاہ کو خبر ہوئی۔ وہ نیک بادشاہ جو توحید پر ایمان رکھتا تھا، وہ بہت خوش ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن پر شک کرتے ہیں۔ بادشاہ خود لوگوں کے ساتھ اس نوجوان کے ساتھ گیا اور کہا مجھے وہ غار دکھاؤ۔ وہ نوجوان انہیں لے گیا اور جب وہ غار پر پہنچے تو تمام نوجوان وہاں موجود تھے۔ بادشاہ اور تمام لوگ یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کھلا ثبوت تھا۔ جو لوگ کہتے تھے کہ اللہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، ان کے لیے یہ سب سے بڑی دلیل تھی۔ اگر اللہ ان لوگوں کو 300 سال تک سلا سکتا ہے اور پھر ویسا ہی جوان اور تازہ بیدار کر سکتا ہے، تو وہ قیامت کے دن تمام انسانوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ میں یہاں ایک عبادت گاہ بناؤں گا تاکہ لوگ یہاں آ کر اللہ کی قدرت کو یاد کریں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں ایک یادگار بنائیں گے، لیکن قرآن ہمیں صاف طور پر بتاتا ہے کہ اللہ نے اس واقعے کو لوگوں پر ظاہر کیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں۔ اب یہاں اہم سوال یہ ہے کہ یہ نوجوان کتنے تھے؟ قرآن نے اس کی تعداد صاف نہیں بتائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، کچھ کہتے ہیں 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا، اور کچھ کہتے ہیں 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ لوگ بن دیکھے اندازے لگا رہے ہیں۔ صرف چند لوگ ہی ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ان کی تعداد کے بارے میں بحث نہ کرو۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ بعض اوقات ہم غیر ضروری چیزوں میں الجھ جاتے ہیں۔ اصل سبق تو یہ ہے کہ یہ نوجوان اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ باقی تفصیلات ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اصحاب کہف کی کہانی سے ہمیں بے شمار سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ایمان دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ یہ نوجوان امیر تھے، طاقتور خاندانوں سے تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن جب بات ایمان کی آئی تو انہوں نے ہر چیز قربان کر دی۔ آج کے دور میں ہم پر بھی یہی آزمائش آتی ہے۔ ہمیں نوکری کے لیے، ترقی کے لیے، معاشرے میں قبولیت کے لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے اصولوں سے سمجھوتا کرو، نماز چھوڑ دو، حجاب اتار دو، اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر دو۔ اصحاب کہف کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ نیک ساتھیوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ نوجوان اکیلے نہیں تھے، وہ ایک جماعت تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھایا اور مل کر اللہ کی راہ میں قدم اٹھایا۔ اگر یہ اکیلے ہوتے تو شاید ہمت ہار جاتے، لیکن ایک دوسرے کی رفاقت نے انہیں مضبوط بنایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ایسے دوست بنائیں جو اللہ کی یاد دلائیں، نماز کی طرف بلائیں اور گناہ سے روکیں۔ برے ساتھی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ نیک ساتھی جنت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔
جب یہ نوجوان شہر سے نکلے تو ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں تھا، نہ کھانا تھا، نہ پانی، نہ راستے کا علم، The time has لیکن come ان کے دل میں اللہ to پر assert یقین our تھا کہ وہ dominion. ہماری دیکھ بھال فرمائے گا، اور اللہ نے واقعی ان کی دیکھ بھال فرمائی، اور وہ بھی کیسی کہ 300 سال تک۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں گھبرا جاتے ہیں۔ نوکری چلی جائے تو لگتا ہے دنیا ختم ہو گئی، کسی مشکل کا سامنا ہو تو یقین ڈگمگانے لگتا ہے۔ اصحاب کہف کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، وہ بہترین کارساز ہے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ نوجوانوں کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ یہ واقعہ نوجوانوں کا ہے، بوڑھوں کا نہیں۔ نوجوانی میں جذبہ ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، اور تبدیلی لانے کی طاقت ہوتی ہے، لیکن یہ طاقت صحیح سمت میں لگانی چاہیے۔ آج کے نوجوان اگر اصحاب کہف کی طرح اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیں تو معاشرے میں انقلاب آ جائے، لیکن بدقسمتی سے بہت سے نوجوان فضول چیزوں میں اپنی قیمتی عمر ضائع کر رہے ہیں۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ اللہ کی قدرت لامحدود ہے۔ 300 سال کی نیند، جسم کا ویسا ہی تازہ رہنا، بالوں اور ناخنوں کا نہ بڑھنا، بھوک پیاس کا نہ لگنا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جو اللہ یہ سب کر سکتا ہے، وہ ہماری چھوٹی چھوٹی مشکلیں حل کرنے پر بھی قادر ہے۔ چھٹا سبق یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ 300 سال جو ہمیں بہت لمبا عرصہ لگتا ہے، ان نوجوانوں کو ایک دن یا اس کا کچھ حصہ محسوس ہوا۔ یہ بتاتا ہے کہ وقت نسبتی ہے اور اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ یہ دنیا تو بس چند دن کا سفر ہے۔ ساتواں سبق یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ نوجوان مر نہیں گئے بلکہ 300 سال سوئے اور پھر لوگوں نے انہیں دیکھا۔ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک لوگ ان کی کہانی پڑھیں اور سبق حاصل کریں۔ آٹھواں سبق یہ ہے کہ قیامت اور حشر برحق ہے۔ یہ پورا واقعہ اس لیے ہوا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے، ان کے لیے یہ کھلا ثبوت تھا۔ نواں سبق یہ ہے کہ ہجرت فی سبیل اللہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ نوجوان اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلے اور اللہ نے انہیں اتنا بڑا مقام دیا۔ آج بھی جو لوگ دین کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں، اللہ انہیں ضرور اجر دیتا ہے۔ 10واں سبق یہ ہے کہ غیر ضروری تفصیلات میں نہیں الجھنا چاہیے۔ قرآن نے ان کی تعداد نہیں بتائی، ان کے نام نہیں بتائے، The time یہ نہیں has بتایا come کہ وہ کس ملک to میں تھے۔ assert our dominion. کہ اصل سبق یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اصل سبق ان کا ایمان، ان کی قربانی اور اللہ کی قدرت ہے۔ 11واں سبق یہ ہے کہ دعا بہت طاقتور ہتھیار ہے۔ ان نوجوانوں نے غار میں جو دعا کی، اللہ نے اسے قبول فرمایا۔ انہوں نے رحمت اور ہدایت مانگی اور اللہ نے انہیں وہ سب کچھ عطا فرمایا جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ 12واں سبق یہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ان کے ساتھ جو کتا تھا، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا اور اسے بھی اسی عزت سے نوازا جو ان نوجوانوں کو ملی۔ یہ بتاتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے والے جانوروں کو بھی برکت ملتی ہے۔ 13واں سبق یہ ہے کہ صبر اور استقامت کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ انہوں نے صبر سے کام لیا، گھبرائے نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھا، اور آخرکار اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ 14واں سبق یہ ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ ساتھ ہے۔ وہ نوجوان ایک ویران غار میں تھے، کوئی انسان ساتھ نہیں، لیکن اللہ کی رحمت ان پر تھی۔ اللہ کی نگاہ میں کوئی تنہا نہیں۔ 15واں سبق یہ ہے کہ زمانہ بدلتا رہتا ہے۔ جو طاقتور ظالم آج ہیں، کل مٹی میں مل جائیں گے۔ دقیانوس کا کیا ہوا؟ وہ اتنا طاقتور تھا، لیکن آج کوئی اسے یاد نہیں کرتا۔ جبکہ یہ نوجوان جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، آج قیامت تک یاد رکھے جائیں گے۔ 16واں سبق یہ ہے کہ حق پر ڈٹے رہنا چاہیے چاہے دنیا بھر مخالف ہو۔ پورا شہر بتوں کی پوجا کر رہا تھا، لیکن یہ چند نوجوان اپنے ایمان پر قائم رہے۔ 17واں سبق یہ ہے کہ مادی چیزیں ایمان کی قیمت نہیں۔ محلات، دولت، عزت، شہرت، یہ سب کچھ نہیں اگر ایمان نہیں۔
یہ نوجوان سب کچھ چھوڑ کر نکلے لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ 18واں سبق یہ ہے کہ جوانی کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ نوجوان تھے اور انہوں نے اپنی جوانی اللہ کی راہ میں لگا دی۔ آج کے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ اپنی جوانی کی قیمتی عمر فضول کاموں میں ضائع نہ کرے۔ 19واں سبق یہ ہے کہ اجتماعی فیصلے بہتر ہوتے ہیں۔ انہوں نے مل کر مشورہ کیا، ایک دوسرے سے رائے لی اور پھر فیصلہ کیا۔ اسلام میں مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ 20واں سبق یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ارد گرد اللہ کی نشانیاں دیکھیں اور ان پر غور و فکر کریں۔ 21واں سبق یہ ہے کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ اس وقت لوگ قیامت کے بارے میں شک کر رہے تھے تو اللہ نے یہ واقعہ پیش کیا۔ آج بھی ہماری تمام پریشانیوں کا حل قرآن میں موجود ہے۔ 22واں سبق یہ ہے کہ سچائی پر قائم رہنا چاہیے چاہے نتائج کچھ بھی ہوں۔ یہ نوجوان نہیں جانتے تھے کہ کیا ہوگا، لیکن انہوں نے سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سواہ سبق یہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو ضرور عزت دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ نوجوان چھپ کر بھاگے لیکن اللہ نے انہیں پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ 24واں سبق یہ ہے کہ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ نوجوان جانتے تھے کہ پکڑے جانے پر انہیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن وہ ڈرے نہیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ 25واں سبق یہ ہے کہ اللہ کی حکمت بہت گہری ہے۔ انہیں کیوں 300 سال سے لایا گیا؟ اس لیے کہ اس وقت وہ لوگ پیدا ہوں جن کے لیے یہ نشانی ضروری تھی۔ اللہ کا ہر کام ایک حکمت سے ہوتا ہے۔ 26واں سبق یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بے انتہا ہے۔ انہوں نے رحمت مانگی اور دیکھیں اللہ نے کیسی رحمت فرمائی۔ 300 سال کی حفاظت، پھر عزت کے ساتھ بیدار کرنا اور قیامت تک کے لیے ان کا ذکر محفوظ کرنا۔ 27واں سبق یہ ہے کہ جھوٹی شہرت سے بچنا چاہیے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ وہاں عمارت بنائے اور اپنا نام کرے، لیکن اصل عزت تو ان نوجوانوں کو ملی جنہوں نے خاموشی سے اللہ کی رضا تلاش کی۔ 28واں سبق یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نوجوان دنیا کو چھوڑ سکے کیونکہ ان کے دلوں میں آخرت کی محبت تھی۔ 29واں سبق یہ ہے کہ نیک لوگوں کی یاد برکت کا باعث ہے۔ آج بھی جب ہم ان کی کہانی پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ 30واں سبق یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جو اس پر ایمان لائیں گے وہ ان کی حفاظت فرمائے گا، اور دیکھیں اللہ نے کیسے یہ نوجوان محفوظ رہے۔ دوستو، اصحاب کہف کی یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا نصاب ہے۔ ہر سبق ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ آج کے دور میں جب ہر طرف فتنے ہیں، گمراہی ہے اور ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے، تو یہ کہانی ہمیں حوصلہ دیتی ہے۔ ہمیں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، چاہے لوگ کتنا بھی مخالفت کریں، ہمیں حق پر قائم رہنا ہے۔ یہ نوجوان ہمارے لیے مثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں یہ واقعہ بیان کر کے ہمیں بتایا کہ جو لوگ اس کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، قرآن پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ دوسرا، نیک ساتھی بنائیں جو دین کی طرف بلائیں۔ تیسرا، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ چوتھا، دنیا کی محبت دل سے نکال دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اصحاب کہف جیسا ایمان عطا فرمائے، ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی ان نیک بندوں میں شامل فرمائے جن کا ذکر قیامت تک رہے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔